खचाखच भर गया और भरता जा रहा है। काफ़ी अच्छी तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। इलाक़े के जो उलमा होते हैं, इलाक़ाई तौर पर इन उलमा का कद बहुत ऊंचा होता है और बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी मामले में। आप किसी भी बड़े ख़तीब को आप बुला लीजिए, वो आएंगे, 1 घंटे की तकरीर कर लेंगे, 1 घंटे की तकरीर करके चले जाएंगे, मगर कल फिर आपको ज़रूरत इन्हीं उलमा से पड़ेगी। हर मौके से ये आपके काम आएंगे। एक डॉक्टर जो 20 साल से किसी के घर का ट्रीटमेंट करता है, किसी फैमिली को दवा देता है, और वो अचानक उस घर का कोई पेशेंट अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में चला जाता है, तो बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े इंजेक्शन से उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना काम उसके घर में 20 साल से आने वाला वो डॉक्टर की एक छोटी सी दवा कर जाती है। जितना बड़ा काम उससे होता है। हमने कोरोना पीरियड में कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा है, जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते थे, जिसका कोई वैल्यू नहीं था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसको लोगों ने वैल्यू नहीं दिया था, मगर उसी ने दवा दे देकर इंजेक्शन दे देकर लोगों को बचाया था। और जिन लोगों के पास डिग्रियां थी, जिन लोगों के पास बड़े बड़े क्लिनिक और बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, वो लोग जो हॉस्पिटल गए जिंदा लौट कर नहीं आए। जिनके पास डिग्री थी, जिनके पास बड़े बड़े तमगे थे, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में जाकर अवार्ड लिया था, वहां गए लोग तो जिंदा वापस नहीं लौटे, मगर मोहल्ले के लोगों को बचा कर रखने वाले ये झोला छाप डॉक्टर हैं। इसलिए कभी कभी इंसान को इस बात को महसूस करना चाहिए कि हमारे करीब में दरिया बहता है और हम दूर जाते हैं पानी पीने के लिए। इसका तलाश करना चाहिए, इसका एहसास करना चाहिए। जुमे का खिताब सबसे खूबसूरत खिताब होता है, इमाम मसाजिद का सबसे बेहतरीन खिताब होता है। जुम्मे का खिताब आदमी को बगौर सुनना चाहिए, मगर हम ठीक जब जमात खड़ी होने का वक्त होता है या खुतबे का वक्त होता है, उस वक्त हम पहुंचते हैं। इससे परहेज करना चाहिए। इमाम साहब की तकरीर अगर 12:30 बजे से शुरू हो रही है और 12:20 में आप पहुंच जाइए, जाकर सुन्नत पढ़िए, उसके बाद आधे घंटा का वक्त इमाम साहब के खुतबे को दीजिए, उनकी तकरीर को सुनिए। रोजाना नई बातें आपको मिलेंगे, नए टॉपिक पे रोजाना गुफ्तगू होगी, नए मवाद आपको मिलेंगे। ये इंसान को सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को इसका एहसास अता फरमाए। एक बार दूर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाडले हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में आप हजरात तशरीफ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फीज़ बरकत से हम तमामों को माला माल फरमाए। आवाज आखिर तक पहुंच रही है बराबर? कोई दिक्कत है? आवाज पहुंच रही है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, कोई अगर मुझे मगरिब के बाद याद करता है तो मगरिब से पहले मैं उसे याद कर लेता हूं। ये हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं। आप यकीन जाने, अगर आपकी धड़कनें यहां धड़क रही हैं हुजूर गौसे आजम के नाम से, तो इसका मतलब है कि बगदाद से हुजूर अब्दुल कादिर ने आपको याद किया है। अगर वो आपको याद नहीं किए होते तो आप हरगिज उनको याद नहीं कर पाते। आप कहिएगा मौलाना ये हवाई की बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। सैयदी उमर बराज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि दमिश्क के जामे मस्जिद की तरफ गौसे आदम नमाज जुमा अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हुजूर गौसे आदम के साथ मैं हूं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दमिश्क के जामे मस्जिद की तरफ जुमे की नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। हुजूर गौसे आदम शहर से गुजर रहे हैं। लोग अपनी दुकानों और अपने मकानों की दीवार से लगकर खड़े हैं, मगर कोई मुसाफा करने के लिए अब्दुल कादिर से नहीं आ रहा है। हुजूर गौसे आजम से मुसाफा करने नहीं आ रहा है। मुझे हैरत हुई, वक्त के शेख आजम अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहर से गुजर रहे हैं। लोगों की निगाह देख रही है, लोगों की आंखें देख रही हैं, मगर लोग मुसाफा करने नहीं आ रहे हैं। मुझे हैरत होने लगी। मुझे तो याद है, आज से 4 साल पहले हुजूर ताजुश शरिया जिस गली और जिस इलाके से गुजर जाते थे, किसी दूसरे पीर के नाम से 1 महीना 2 महीना पहले पोस्टर छापा जाता था। हर तरफ ऐलानात होते थे।
मगर उसके बावजूद इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती थी। जितनी भीड़ अचानक किसी इलाके में ताजुश शरिया पहुंच जाते थे, उतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। दीवानों के इज़्दिहाम। मैं कहता हूं हुजूर ताजुश शरिया की मकबूलियत का ये आलम है, तो हुजूर गौसे आजम की मकबूलियत का आलम क्या होगा। सैयदी उमर बरास फरमाते हैं, दमिश्क के जामे मस्जिद के तरफ गौसे आजम जुमे की नमाज अदा करने जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं मगर मुसाफा करने नहीं आ रहे हैं। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, वक्त का शेख आजम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम तशरीफ ले जा रहे हैं, लोगों को टूट पड़ना चाहिए था मुसाफा करने के लिए, मगर लोग आ नहीं रहे हैं। ये सोचा ही था, अचानक लोग आने लगे, आकर मुसाफा करने लगे। मुसाफा करने वालों की इस कदर भीड़ इकट्ठी हुई कि मैं गौसे आजम से काफी दूर निकल गया। गौसे आजम के पास भीड़ लग गई, मैं गौसे आजम से दूर निकल गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, इससे अच्छी तो वो हालत थी कि कम से कम लोग नहीं आ रहे थे तो मैं गौसे आजम के साथ साथ तो चल रहा था। इतना सोचना था कि हुजूर गौसे आजम दाहिने पलटते हैं और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, उमर, ये मैंने नहीं चाहा था, ये तुमने चाहा था कि लोग आकर मुझसे मुसाफा करें। क्या तुम्हें पता नहीं है, लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्जे में है। जब चाहते हैं अपनी जानिब से फेर देते हैं और जब चाहते हैं अपनी जानिब माइल कर दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताज शरिया, ताज शरिया जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। लोगों का दिल अब्दुल कादिर के कब्जे में। वो जब चाहता है अपनी जानिब से फेर दिया करता है और जब चाहता है अपनी जानिब माइल कर दिया करता है। यह हुजूर गौसे आदम की शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु को वो मकाम अता फरमाया है, वो मनसब अता फरमाया है कि इतने लॉन्ग पीरियड तक कोई गौसियत के मकाम पर फाइज नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े गौस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फिर हजरत उमर फारूक गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली। ये सिलसिला सैयदना हजरत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह तआला अन्हु तक चला। फिर उनके बाद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फिर हजरत इमाम महदी के नुजूल होने तक कोई दूसरा गौस आने वाला नहीं है। तन्हा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु गौसियत के मकाम पर फाइज होंगे। आपको अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए कि हुजूर गौसे आजम ने आपको याद किया है, तो आप यहां गौसे आजम को याद कर रहे हैं। जोर से बोलिए, एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पर्दा फरमाए हुए 800 का बरस गुजर गया, 800 साल का अरसा गुजर गया, मगर जब हुजूर गौसे आजम पैदा नहीं हुए थे, उनकी पैदाइश के 100 साल पहले के एक बुजुर्ग हजरत शेख इब्ने वहब रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुनिएगा, हजरत शेख इब्ने वहब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बोल बाले, जिनके चर्चे, जिनकी शोहरतें इस कदर थी कि लोग दूर दूर से जाते थे मुसाफा करने के लिए। ये सुनना चाहिए, हमारे बच्चों को हुजूर गौसे आजम की तारीख बतानी चाहिए, हमारे बच्चों को अपने बुजुर्गों की तारीख बतानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के पास अपने असलाफ की तारीख रहे, हमारे बच्चों के पास अपने असलाफ का कैरेक्टर रहे। जब अपने असलाफ की तारीख बताएंगे तो हमारा बच्चा रात में सन्नाटे में अपने घर के चबूतरे पे बैठकर पबजी नहीं खेलेंगे, वो फ्री फायर जैसे घिनौने और गंदे गेम नहीं खेलेंगे। जिन कंट्री वालों ने इस गेम को बनाया है वहां पे ये गेम बंद है, ये गेम बैन है, मगर हिंदुस्तान में हमारे आवारा बच्चे 24 घंटे अपने घर के चबूतरे में बैठकर वो पबजी खेलते हैं, फ्री फायर जैसे गंदे और घिनौने गेम खेलते हैं। न बाप उसे टोकता है, न उसे मां टोकती है। हमें एहसास तक नहीं कि मेरा बेटा कहां जा रहा है। रात के 12 बजे मेरा बेटा घर लौटे, चाहे रात के 1 बजे मेरा बेटा घर लौटे, चाहे रात के 2 बजे, बाप को पूछना चाहिए था मेरे लाडले कहां था।
کس کے ساتھ آوارگی مچا رہا تھا, کس کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا, یہ پوچھنا چاہیے تھا باپ کو. مگر یہ سوال کون باپ کرے گا؟ کس باپ میں اتنی ہمت ہوگی کہ میرا بیٹا رات کے 12 بجے آئے گا تو اسے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم اتنی رات گئی کہاں تھے, کس دوست کے ساتھ گھوم رہے تھے؟ یہ سوال تو وہ باپ کرے گا جو باپ عشاء کی نماز مسجد کے امام کے پیچھے پڑھتا ہو اور رات میں رات کا کھانا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھاتا ہو. وہ باپ یہ سوال پوچھنے کی ہمت کرتا ہو. وہ باپ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کر پائے گا جو باپ اپنے دوستوں کے ساتھ چوراہے پر اڈا بازی کرے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھ کر اڈا بازی کرے گا, زوبی پر لوڈو کھیل کر حرام کی دولت اپنے گھر میں جمع کرنا چاہے گا, ڈریم 11 میں ٹیم بنا کر اپنے گھر میں حرام کی دولت کو جمع کر کے اپنے بینک اور بیلنس میں اپنے بینک اور بیلنس کو بڑھانا چاہے گا. ایسے باپ کو ہمت نہیں ہوگی. یہ تو اس باپ کو ہمت ہوگی جو عشاء کی نماز پڑھتا ہو, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو. یہ کون ماں ٹوکے گی؟ جو ماں 24 گھنٹے سیریل دیکھے گی, جو واٹس ایپ میں اپنی زندگی برباد کرے گی. رات کے سناٹے میں جب شوہر گھر آتا ہے, بیوی کو بولتا ہے کھانا دو, تو یہ بے وقوف بیویاں بولتی ہیں رک جائیے نا, یہ سیریل ہفتے میں 2 دن آتا ہے, اس کا آخری وگیاپن آخری پرچار چل رہا ہے, اس کو ختم ہونے دیجئے, اس کے بعد کھانا دوں گی. شوہر بھی خوش ہو جاتا ہے. شوہر کو ایک زناتے دار تماچا مارنا چاہیے تھا اپنی بیوی کو اور یہ کہنا چاہیے تھا میری شریک حیات یہ کیوں بولتی ہے سیریل ختم ہونے دیجئے اس کے بعد کھانا دیجئے. تم کو تو یہ کہنا چاہیے تھا میرے سرتاج اب تک میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے, آپ نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے, چلیے دونوں ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو اس کے بعد جب بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس کھانے میں برکتیں بھی اور لذتیں بھی زمینی نہیں آسمانی طور پر خدا نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. جب ایسا سماج بنے گا, جب ایسا ماحول ہوگا, جب اس طرح کی فضا بنے گی ہمارے گھر میں, پورا گھر ہمارا سینما گھر بن گیا, کسی کو احساس تک نہیں ہے. 4 بیڈ روم ہے اگر ایک فلیٹ میں, بیوی اور شوہر الگ کمرے میں سوتے ہیں, بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے, بیٹی الگ کمرے میں سوتی ہے, چھوٹے بچے الگ کمرے میں سوتے ہیں, تو چاروں کمرے سے موبائل میں گانے کی آواز آئے گی, فیس بک چلانے کی فضا گرم ہوگی, واٹس ایپ کی ٹک ٹاک میں ویڈیو دیکھنے کی فضا گرم ہوگی. جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہوگا اسے غوث اعظم کا مشن کہاں سے معلوم ہوگا, ہمارے بزرگوں کی تاریخ اس کو کیسے معلوم ہوگی. اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک اسلام نہیں پہنچا ہے. اسلام بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے, بڑی کٹھنائیوں سے پہنچا ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہوا, کوئی بات ہوگی؟ بولو کتنے لوگ سن رہے, ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. سنیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش کے 100 سال پہلے سنیے گا, حضرت شیخ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے ولی ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو شہرت عطا فرمائی تھی, ان کے کمالات کے چرچے تھے. حضرت شیخ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس کچھ لوگ آئے عراق سے ملاقات کرنے کے لیے, عراق سے کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے, عراق سے کچھ لوگ آئے ملاقات کے لیے. گئے, جا کر سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا. سنیے گا, ادھر میری طرف کنسنٹریٹ کریں. کچھ کام ہے ادھر جو کام کرنے والے کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کیجئے. ایک بار زور سے کہیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ, یا حبیب اللہ. دیکھیے بازار کبھی کبھی اس طرح کا سجتا ہے جہاں پہ حضور کا بازار لگاؤ, حضور غوث اعظم کی محبتوں کا بازار لگاؤ. اس بازار کی قدر ہونی چاہیے. آپ کو سننا چاہیے اپنے بزرگوں کی باتیں, اپنے اسلاف کی باتیں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کبھی بیٹھ کر بتائیے, اپنے بزرگوں کی کہانی سنائیے. یاد رکھیے گا, آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, آپ گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. جس دن آپ کے 8 سال کے بچے نے آپ کو ٹوک کر کہہ دیا, یا 6 سال کے بچے نے ٹوک کر کہہ دیا ابو جان ٹوپی پہن لیجیے نا, ٹوپی پہن کر کھانا کھانا سنت ہے, اس دن آپ کو لگے گا کہ میرا خون صحیح راستے پر جا رہا ہے, میری تربیت کام کر رہی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے وہ ساری کہانیاں رکھیں گے.
آپ کے بچوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ کا اسلام کتنا خوبصورت ہے، آپ جس دھرم کے ماننے والے ہیں اس دھرم کا پیغام کتنا خوبصورت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی بہتر ہے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور آپ کے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ چوراہے پر کھڑے ہو کر آنے جانے والی لڑکیوں کو دیکھنا، اس کی زلفوں کی تعریف کرنا، اس کی ٹانگوں کی تعریف کرنا، یہ سب ہمارے نوجوانوں کے سماج میں ملتا ہے، مگر دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ وہ چہرہ نہیں ہے جس چہرے کے پیچھے تم بھاگے ہو، جس کی زلفوں کے پیچھے تم بھاگے ہو، اسے دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ نہیں بولتے ہیں۔ یہ 4 دن نہ نہائے تو بدن سے بدبو آنے لگی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ 15 سے لے کر کے 35 سال تک اس کی جوانی رہے گی، اس کے بعد اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی تم نے نہیں دیکھا کہ بالی ووڈ کے ایک اداکارہ جس کے حسن کے چرچے تھے، ابھی امریکہ میں بریسٹ کینسر ہوا، امریکہ میں زیر علاج ہے، اسے کتا نہیں پوچھ رہا ہے۔ نیپال کی ایک اداکارہ ہے جس کے حسن کے چرچے تھے، جس کی زلفوں کی باتیں ہوتی تھی، اسے بھی بریسٹ کینسر ہوا ہے، امریکہ میں زیر علاج ہے، اسے بھی کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ کہاں گیا یہ حسن؟ کہاں گئے یہ چرچے؟ کہاں گئی خوبصورتی؟ مگر آج سے 1400 برس پہلے حسن کا ایک بازار ہم نے دیکھا تھا، وہ ان کے پردہ فرمائے ہوئے 1500 برس کا زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی حضرت شیخ سعدی شیرازی کا وہ لفظ کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، he reached the highest place by his perfection, he removed darkness by his beauty۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور آمنہ کے لال کا طلبہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور مصطفیٰ کا طلبہ ایک طرف۔ دنیا کے تمام چہرے روشنی کی وجہ سے چمکتے ہیں، مگر مصطفیٰ مسکرا دے تو کائنات میں اجالا چھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کون ہے مصطفیٰ سے زیادہ حسین؟ کوئی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیرک فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ اے مصطفیٰ، میری نظروں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ ایک باپ کے بہت سارے بیٹے ہیں، مگر جس بیٹے پر باپ کو ناز ہوتا ہے وہ بیٹا بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک استاد کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں، مگر جس شاگرد پر استاد کو ناز ہوتا ہے وہ شاگرد بریلی کا احمد رضا ہے۔ ایک پیر کے بہت سارے مریدین ہوتے ہیں، مگر جس مرید پر پیر کو ناز ہوتا ہے وہ مرید بریلی کا احمد رضا ہے۔ یہاں تک کہ سید آل رسول مارحوی فرماتے ہیں on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present امام احمد رضا خان۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں خدا جب مجھ سے سوال کرے گا اے علی رسول میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے؟ میرے پاس نمازیں ہیں، میرے پاس روزے ہیں، میرے پاس حج و زکوٰۃ ہیں، میرے پاس اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں، مگر پروردگار کی بارگاہ میں ان تمام نیکیوں میں سے کوئی نیکی پیش نہیں کروں گا۔ پروردگار سے کہوں گا اے میرے مالک، میرے پاس نہ نماز ہے، نہ روزے ہیں، نہ میرے پاس حج و زکوٰۃ ہے۔ اے پروردگار، میری پوری زندگی کی پونجی اور میری عمر کا سرمایہ اگر کچھ ہے تو یہ بریلی کا احمد رضا ہے، سبحان اللہ، یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ On the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present امام احمد رضا خان، وہ بریلی کا تاجدار ہے۔ آپ فرماتے لم یاتی نذیرک فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا۔ حضرت حسان بن ثابت 10 قدم آگے نکل کر فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے احمد رضا، مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھے گا کیسے جب آج تک کسی ماں نے ان سے زیادہ خوبصورت بچے کو جنم ہی نہیں دیا؟ وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھائیے۔ نبی کونین نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور بتانا۔
تین چیزیں ضرور سکھانا. مصطفیٰ فرماتے حب نبیکم، پہلی چیز مصطفیٰ فرماتے اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ. زور سے بولیے. اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ. آپ کہیے گا جس عمر میں بچوں کو رشتے کی پہچان کرواتے ہیں، بیٹا یہ بڑا ابا ہے، بیٹا یہ پھوپھا ہے، بیٹا یہ بڑے بہنوئی ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، یہ دادی ہیں، یہ دادا ہے، یہ خالو ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بوا ہے. جس وقت رشتوں کی پہچان کرواتے ہیں اس وقت سے ہی اپنے بچوں کے دماغ میں حضور کی محبت بیٹھائیے، اپنے بچوں کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار جگائیے. آپ کہیے گا مولانا 6 سال کی عمر میں کہیں پیار بیسایا جا سکتا ہے کیا؟ 6 سال کی عمر میں اپنے بچوں کے سینے میں حضور کی محبت کیسے بتائیں گے، کیسے نبی کا پیار جگائیں گے؟ میں آپ سے کہوں گا 6 سال کی عمر میں آسانی کے ساتھ نبی کی محبت بسا سکتے ہیں. کسی کے تعلق سے محبت سینے میں تب جاگتی ہے جب دماغ میں کوئی عظمت اس کے حوالے سے جاگتی ہے. جب دماغ عظمت قبول کرتا ہے تب سینے میں آٹومیٹک پیار ہو جاتا ہے. ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے مگر دماغ نے بار بار اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے اپنے علماء کرام کی زبان سے کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. زور سے بولیے. ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے مگر بار بار حضور کے چرچے سنے ہیں، بار بار نبی کی باتیں ہوئی ہے. ہمارے دماغ نے حضور کی عظمت کو قبول کیا تو آٹومیٹک سینے میں پیار ہو گیا، آٹومیٹک سینے میں پیار بیٹھ گیا، محبت بیٹھ گئی. نبی یہ کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے جب میرے گھر میں بار بار بات ہوگی، ہمارے 6 سال کی عمر کا بچہ اگر ہم سے مٹھائی کی فرمائش کر دیا، ابو جان مجھے مٹھائی لا کر کے دیجئے، باپ گیا مٹھائی لے کر کے آیا بازار سے، بیٹے کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ دیا، بیٹا مٹھائی کا ڈبہ کھول رہا تھا، جیسے ہی مٹھائی نکالنا چاہ رہا تھا باپ اگر بول دے اس کو میرے بیٹے یہ جو مٹھائی کھا رہے ہو تم کو پتا ہے یہ مٹھائی کس کے صدقے میں ہے، وہ پوچھے گا کس کے صدقے میں ہے، وہ باپ کہے میرے بیٹے یہ جو مٹھائی کھا رہا ہے یہ مٹھائی میرے نبی کے صدقے میں ہے، حضور کے صدقے میں ہے. میرے لاڈلے جس پلنگ پہ سوتا ہے یہ پلنگ میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، جس مکان میں رہتا ہے یہ مکان میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، جس زمین پہ رہتا ہے یہ زمین میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ جو آسمان کا شامیانہ ہے یہ آسمان میرے نبی کے صدقے میں ہے. جب 6 سال کی عمر سے وہ بیٹا یہ بات جان رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے زمین نبی کے صدقے میں ہے، آسمان نبی کے صدقے میں ہے، یہ مکان نبی کے صدقے میں ہے، میرا وجود نبی کے صدقے میں ہے. میں جسے باپ بولتا ہوں وہ باپ نبی کے صدقے میں ہے. میں جس کی کوکھ میں 9 مہینے تک رہا، 2 سال تک جس کا دودھ پیا، جس کی گود میں پرورش پایا وہ ماں بھی نبی کے صدقے میں ہے. تو پھر گرمی کی چھٹی کے بعد وہ کشمیر جانے کا خواب نہیں دیکھے گا، وہ دارجلنگ جانے کا سپنا نہیں دیکھے گا، وہ سوچے گا اگر زندگی نے وفا کی کہیں دیکھوں نہ دیکھوں گنبد خضرا ایک بار ضرور دیکھ لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. زور سے بولیے گا. سبحان اللہ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اپنے بزرگوں کی تاریخ، اپنے بزرگوں کی کہانی، اپنے بزرگوں کے قصے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث کی ولادت کے 100 برس پہلے، 100 برس پہلے کے بزرگ حضرت شیخ ابن وہب عراق سے کچھ لوگ گئے ملاقات کے لیے، ملاقات کی، سلام کیا. حضرت شیخ ابن وہب نے جواب دیا. حضرت شیخ ابن وہب فرماتے کہاں سے آ رہے ہو؟ عراق سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عراق سے آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ آپ چٹائی پر بیٹھے رہتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کون؟ حضرت شیخ ابن وہب کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ان اللہ نور وجوہکم بظہور رجل اسمہ کان عبد القادر مظہرو فی العراق ومسکنو فی البغداد وهو يقول قدمی هذه على رقبة كل ولی اللہ. Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir and he would be say my footstep on the neck of all awliya of Allah. حضرت شیخ ابن وہب فرماتے ہیں خدا تمہارے چہرے کو روشن کرے اس شخص کے ذریعے جو ان قریب پیدا ہونے والا ہے. پیدا ہوگا عراق میں مگر رہے گا بغداد میں، اور وہ یہ کہے گا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. جب وہ کہے گا زبان عبد القادر کی ہوگی مگر بولی اللہ رب العزت کی ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ زبان عبد القادر کی ہوگی، وہ بولے گا تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ رب العزت کی مرضی سے بولے گا۔ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جن کے چرچے ان کی پیدائش کے 100 برس پہلے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے لاڈلے کو خدا نے وہ مقام عطا فرمایا تھا، وہ شہرت عطا فرمائی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے اس لاڈلے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے نا کہ حضور غوث اعظم کا کیریکٹر کیسا تھا، حضور غوث اعظم کی زندگی کیسی تھی، حضور غوث اعظم زندگی کیسے گزارتے تھے۔ لوگ حضور غوث اعظم کی صرف کرامتیں سننے کے عادی ہیں کہ حضور غوث اعظم نے مرغا کھانے کے بعد ہڈی پر ہاتھ پھیر دیا تو مرغا زندہ ہو کر دوڑنے لگا، قبرستان میں آواز دی تھی تو مردے دوڑنے لگے۔ حضور غوث اعظم نے جس کوکھ میں پرورش پائی ہے اس کوکھ کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، حضور غوث اعظم نے جس گود میں پرورش پائی ہے اس گود کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں 24 گھنٹے فلمیں دیکھتی ہیں، سینما دیکھتی ہیں، ہمارے یہاں لڑکیاں 24 گھنٹے فیس بک اپنے آپ کو بزی رکھتی ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے نا، جو 24 گھنٹے فیس بک میں واٹس ایپ میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی چاہے کالج میں جائے یا تمہارا بیٹا کالج میں جائے، کبھی کبھی اچانک کالج پہنچ جانا اور دیکھنا کہ میرا بیٹا کالج میں پڑھائی کر رہا ہے یا کسی کی باہوں میں بائیں ڈال کر وہ گلچھرے اڑا رہا ہے۔ تمہاری بیٹی اگر کالج میں جا رہی ہے، کبھی کبھی جا کر کالج دیکھنا چاہیے تھا، میری بیٹی کالج میں پڑھائی کر رہی ہے، یا کسی گنیش کے ساتھ یا کسی تیواری کے ساتھ یا کسی گپتا کے ساتھ یا کسی نارائن کے ساتھ، کسی کے ساتھ کہیں عشق تو نہیں لڑا رہی ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کیا 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بیاہ رچا چکی ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ تم نے اپنی بیٹی کے دماغ میں یہ بیٹھایا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ ملے گا، انجینئر بنے گی پیسہ ملے گا، پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا، لیکچرر بنے گی پیسہ ملے گا۔ یہ پیسے کے نشے نے اس کو برباد کر دیا۔ اگر یہ سب کچھ بسایا تھا، یہ سب کچھ دماغ میں بیٹھایا تھا تو یہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہیے تھا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ ملے گا، انجینئر بنے گی پیسہ ملے گا، پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا۔ مگر یہ سب کچھ بننے سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جانا، پیسہ ملے نہ ملے جنت میں حصہ ضرور مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ لگنا چاہیے تھا۔ زندہ آباد زندہ آباد تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ آباد اللہ اکبر۔ پیسہ ملے نہ ملے جنت میں حصہ ضرور مل جائے۔ بیٹی کے دل و دماغ میں اگر یہ بات ہم نے بیٹھائی ہوتی، میری بیٹی کو یہ جو اسکول اور کالج میں سکھایا جاتا ہے ایوری تھنگ فیئر لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، یہ جو سلوگ میں تو اس منحوس کو ہی میں اس دیوس سمجھتا ہوں جو یہ نعرہ یہ سلوگ دیتا ہے کہ ایوری تھنگ فیئر ان لو اینڈ وار۔ خبردار خبردار، پیار اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، کس نے کہہ دیا تم کو؟ نہیں، پیار بھی ہو تو میرے مصطفیٰ کی طرح ہو، جنگ بھی ہو تو میرے حضور کی طرح ہو۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نبی کونین کا اعلان تھا، خبردار کبھی کسی نہتے پر ہاتھ مت اٹھانا، کبھی کسی عورت پر ظلم مت کرنا، کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نصیحت ہے، یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کیا نبی کونین کے ساتھ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ جس اونٹنی پر سوار ہے وہ اونٹنی سست رفتار ہے، نبی کونین جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں مصطفیٰ کی اونٹنی تیز چل رہی ہے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، توجہ چاہوں گا، میں اس خاتون کی بات کر رہا ہوں، دنیا خواتین میں قرآن مقدس کو حفظ کرنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت عائشہ ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے گا، حضرت عائشہ قرآن مقدس کو حفظ کرنے والی سب سے پہلی خاتون ہے۔ اتنی بڑی عابدہ، اتنی بڑی زاہدہ، اتنی بڑی فقیہ، حضور اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، بہت بڑی فقیہ۔ جب صحابہ کرام کسی معاملے میں تشویش کے شکار ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے، حضرت عائشہ چٹکی میں اس مسئلے کا حل نکال دیتی تھی، اتنی بڑی عالمہ تھی، اتنی بڑی فقیہ۔ حدیثوں کی سب سے زیادہ عورتوں میں روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ ساتھ میں مصطفیٰ کے ساتھ سفر میں، جس اونٹنی پر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ اونٹنی سست رفتار ہے، وہ اونٹنی تیز نہیں چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی،
उस छड़ी से 2-4 मरतबा हजरत आयशा ने ऊँटनी को मारा। मुस्तफा फरमाते हैं, ए आयशा क्यों मार रही उस ऊँटनी को? हजरत आयशा फरमाती, या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी तेज नहीं चल रही है। नबी ये कौनैन फरमाते, अगर तेज नहीं चल रही है तुम मारोगे उसे, तुम्हें पता होना चाहिए उसे भी दर्द होता है, उसे भी तकलीफ होती है। मैं कहता हूं जो पैगंबर जानवर के दर्द को महसूस करता हो, वह पैगंबर नाहक किसी इंसान को मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? यह हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी के पेशवा दलाई लामा मैसूर की धरती पर आज से 6 साल पहले आया था। मैसूर की धरती पर बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा दलाई लामा जब वो मैसूर की धरती में स्पीच देता है, स्पीच देने के दरमियान में वो बोलता है कि पूरी दुनिया आतंकवाद को खत्म करना चाहती है, मगर आतंकवाद का सबसे बेहतरीन इलाज जहां पे है उसको देखता ही नहीं है। वो बुद्धिस्ट मजहब के 58वीं पीढ़ी का पेशवा बोलता है कि इफ यू वांट टू फिनिश टेररिज्म यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है पूरी दुनिया दहशतगर्दी से लड़ रही है और खात्मा करना चाहती है, मगर मेरा मानना यह है पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहते हो तो किसी के नक्शे कदम पे नहीं, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलो, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हकीकत वो है जो सर चढ़कर बोलती है, सच्चाई वो है जो दूसरों से उगलवा लिया करती है। दुनिया हमें जिस नाम से जोड़ती है, हमें उसे तो इस बात का इल्म ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पैगंबर की पूरी तारीख उठाकर देखो, मेरे पैगंबर की पूरी जिंदगी उठाकर देखो तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि आमना के लाल का कैरेक्टर कैसा है। उनके कैरेक्टर का कोई जवाब नहीं है। यहां तो हर कोई अमीरों की बात करता है, यहां हर कोई हम उसके साथ दोस्ती करते हैं जिसके पास पैसा है। हमारा उठना बैठना हम कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ उठे बैठे जिसके पास पैसे हो, जिसके पास बैंक और बैलेंस हो। गरीब आदमी को कौन पूछता है? गरीब आदमी को कौन वैल्यू देता है? जो मजदूरी करता है उसके पास अगर 5 मिनट आदमी बैठ जाएगा तो आदमी को लगेगा कि मैंने 1 घंटा टाइम उसको दे दिया है, मगर किसी अमीर के घर में बैठ करके वो 1 घंटा गप्पे लड़ाएगा, 5 मरतबा चाय पिएगा। यानी अमीरों की चाय भी अच्छी, अमीरों की बिरयानी भी अच्छी लगती है, मगर किसी गरीब और मजदूर आदमी के साथ 5 मिनट बैठकर वक्त गुजारना, मेरे पास इसका टाइम नहीं है। क्योंकि हर आदमी पैसों की बात करता है। हत्ता कि जब मेरे पास पैसे हो जाते हैं, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, बूढ़े माँ बाप को भी 3 वक्त का खाना दे रहे हैं तो इस कोशिश में दे रहे हैं, बीवी रात में मेरे कान में फूंकती है कि अगर तुमने खाना नहीं दिया अम्मी और अब्बू को तो उनके नाम से जो LIC में पैसे रखे हुए हैं ये दूसरे भाइयों में बढ़ जाएंगे, तुम्हें 1 फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। यानी इस डर से हम भी अपने बाप को खिलाने लगे, अपनी माँ को 3 वक्त का खाना देने लगे। यानी माँ बाप को भी खाना दे रहे हैं तो मतलब शामिल है। कोई हमें चाय के लिए पूछता है तो हम उसे चाय पिलाते हैं, कोई हमें ब्रेकफास्ट में पूछता है तब हम उसे ब्रेकफास्ट करवाते हैं, कोई हमें लंच की दावत देता है तब हम उसे डिनर में पूछते हैं, कोई हमें अकीके के मौके से बुलवाता है तब हम उसे अपने घर की शादी की पार्टियों में बुलाते हैं। यानी दुनिया का हर आदमी मतलबी, 3 वक्त का खाना बाप को दे रहा है तो उसमें भी मतलब शामिल है, 3 वक्त का खाना माँ को दे रहा है तो उसमें भी मतलब शामिल है। यानी हर आदमी अपनी बात करता है, हर आदमी अपने मतलब की बात करता है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ बोलता है कि द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन एंड ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ बोलता है दुनिया में हर आदमी अपनी बात करता है, मगर वो आमना का लाल है जो अपनी बात नहीं दूसरों की बात करता है। हर कोई अपने लिए जीता है, मगर वो एक इंसान है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दूसरों के लिए जिया करता है वो मेरा मुस्तफा है, नबी आखिर ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर, हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में बैठकर हुजूर गौसे आदम का मिशन, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक की किरणें फैलाई थी, जो इल्म की खुशबुएं फैलाई थी, ये उलमाए किराम मेंबर नूर पर जलवाबार है, तशरीफ फरमाए।
اللہ رب العزت ان تمام علماء کا سایہ ہم تماموں کے سروں پر تادیر قائم فرمائے. زور سے آمین کریں. آمین. اپنے علماء کی عزت کریں, اپنے علماء کی قدر کریں. ابھی ایک دن پہلے کا جو حادثہ تنسوکیا آسام میں جو بہیمانہ انداز میں ایک امام کو قتل کر دیا گیا, 40 سالہ امام کو قتل کر دیا صرف آپسی رنجش کی وجہ سے. میں کہتا ہوں جس قوم کو اپنے امام کی حفاظت کرنی چاہیے, جس قوم کو اپنے امام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, مگر ہم اسی امام کے ساتھ برے برتاؤ کا رول اپنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ کیسا آدمی ہوگا, کتنا دردناک, کتنا ظالم اور کتنی بڑی حیوانیت کا مظاہرہ کیا اس نے, جس نے اپنے امام کو بردردی سے قتل کیا. 40 سالہ امام جو وہاں پہ خدمات انجام دے رہا تھا. میں کہتا ہوں تمہارے مطلب کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو نہیں سمجھو, یہ سمجھو کہ میں کہتا ہوں اگر امام صاحب چوری پر بات کریں تو جو چوری کرتا ہے اس کو لگے گا کہ امام صاحب مجھ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. بے نمازی پہ بات کریں امام صاحب تو آپ کو لگے گا کہ امام صاحب مجھ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کوئی اگر جوا کھیل رہا ہے, امام صاحب جوا پہ بات کریں تو آپ کو لگے گا کہ امام صاحب مجھ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو صاحب تقریر کس پر ہوگی؟ شارٹ کٹ میں جنت پہنچانے والا یہ رویہ چھوڑ دو. شارٹ کٹ میں جنت ہم نہیں پہنچا سکتے ہیں, جنت ہمارے باپ کی نہیں ہے, جنت بنانے والا خدا ہے, جنت بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں. میں کس بنیاد پر کہہ دوں تم کو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ میں خود جنت میں جاؤں گا کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے, تو پھر میں کس بنیاد پر کہوں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ میں کہتا ہوں میرے سماج میں, میرے محلے میں پیر صاحب آ گئے تو پیر صاحب کا تلوا چاٹنے لگے, سوچے کہ جنت مل جائے گی, وہ پیر ہی جنت میں جائے گا کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے. پیر صاحب کا تلوا چاٹ رہے ہیں. 2 سال سے میری ماں سے میری بات نہیں ہو رہی ہے, اپنی بیوی کو لے کر کے الگ فلیٹ میں کرائے پہ رہتا ہوں, میری بیوی کے ساتھ عیش کرتا ہوں, میرے بچوں کو اور اپنی بیوی کو رس ملائی کھلاتا ہوں. میری ماں نے صبح کا ناشتہ کیا کہ نہیں, دوپہر کا کھانا کھایا کہ نہیں, رات کا ڈنر کیا کہ نہیں, اس کی فکر بھی اگر بیٹے کو نہیں ہو رہی ہے. اور پیر صاحب آ گئے تو تلوا چاٹنے لگے. میں کہتا ہوں خبردار, زندگی پر تلوا چاٹے گا کوئی جنت ملنے والی نہیں ہے. اگر تم سے ماں ناراض ہے اس لیے کہ مصطفیٰ یہ نہیں کہتے کہ پیر کے قدموں تلے جنت ہے, میرے حضور فرماتے ہیں جنت پیر کے قدموں کے نیچے نہیں, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, غوث الورا فاؤنڈیشن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنے مطلب کی باتیں, اپنے سمجھ کی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے. امام صاحب نے سود پر تقریر کر دی. امام صاحب نے کہا کہ سود کھانا ویسے ہی ہے جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے. سود خور سیکریٹری کھڑا ہو کر کے بولے گا امام صاحب آپ کو یہ مسئلہ مسجد میں نہیں بولنا چاہیے تھا, ماں کے ساتھ زنا کرنے والی بات. اس بے وقوف کو سمجھاؤ جو بات امام صاحب نے کہی, یہ بات میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں بیان کیا ہے. جب وہاں بیان ہو سکتا ہے تو یہاں کیسے بیان نہیں ہو سکتا ہے؟ مگر تمہیں یہ باتیں چپتی ہیں, تمہیں تو اپنے مطلب کی باتیں چاہیے نا. امام صاحب نے میرے گھر کی مرغی ذبح نہیں کی, اس کو بھگا دو. امام صاحب نے میرے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھا, اس کو بھگا دو. یعنی تم اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے, تمہارا حال اتنا برا ہو گیا. رات کے سناٹے میں امام صاحب کو ہم بلاتے ہیں کہ آ کر کے فاتحہ پڑھ دیجئے. کیوں رات کے سناٹے میں خود اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ امام صاحب دعا کر دیں گے, امام صاحب کے پاس الفاظ اچھے ہوں گے, حسین جملے ہوں گے, مگر وہ درد کہاں سے آئے گا جو درد باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کے سینے میں پیدا ہوتا ہے, جو ماں کے مرنے کے بعد بیٹے کے سینے میں پیدا ہوتا ہے, وہ درد کہاں سے آئے گا؟ اور حضور فرماتے ہیں دعا حسین جملوں کی وجہ سے نہیں, سینے کے درد کی وجہ سے قبول ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سینے کے درد کی وجہ سے قبول ہوتی ہے. اپنے مطلب کی باتیں, اپنے معیار کی باتیں, مجھ کو جو سننا. امام صاحب تقریر جمعے کے دن فون کر کے بولیں گے آج اس ٹاپک پر تقریر کیجئے گا, یہ سب مت بولیے گا. کیوں؟ آپ کے کہنے کے مطابق تقریر ہوگی, آپ کے اشارے پر امام کی تقریر ہوگی. امام صاحب آپ سے ٹیوشن لیں گے تب وہ
तकरीर करेंगे, पूरी तारीख उठाकर देख लो किसी आलिम की। मदरसे में 10 साल 15 साल हम लोग वक्त देते हैं, दरसगाह में जो उस्ताद पढ़ा देते हैं। तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, वो बच्चा जिसके पीछे लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर वो बच्चा LKG में रहे, नर्सरी में रहे, फर्स्ट स्टैंडर्ड हो, सेकंड स्टैंडर्ड हो, थर्ड स्टैंडर्ड हो, चाहे मैट्रिक में हो, इंटर में हो, चाहे वो डिप्लोमा का एग्जाम दे रहा हो, किसी भी क्लास में हो, क्लास करने के बाद उसको पूछ, जब तक ट्यूशन नहीं लेगा वो उसे कामयाबी नहीं मिल सकती है। सुबह से लेकर के शाम तक स्कूल गया, स्कूल से लौटा, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला, अब वो ट्यूशन जाएगा। यानी जब तक ट्यूशन का सहारा नहीं लेगा तुम्हारा बेटा कामयाब नहीं हो पाएगा। इतने सारे उलमा यहाँ पर बैठे हुए, इनसे पूछो कि दरसगाह में अपने उस्ताद से पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा किसी के पास ट्यूशन लिया है क्या? कभी किसी ने ट्यूशन नहीं ली। उस्ताद ने जो दरसगाह में पढ़ा दिया, यह तालीम ही मेरे लिए काफी होती है, इसलिए कि यह इल्म मुस्तफा का है। यहां मेहनत से नहीं, मुस्तफा का फैजान काम किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझे अफसोस हो रहा है माइक पर, क्या करूंगा, शासन का दबाव है। साउंड बढ़ाइए। अच्छा, नहीं बढ़ सकता, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप सुन रहे हैं, इसी हालत में सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। कोई जरूरी नहीं, सुनने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, सामीन अच्छे होने चाहिए। शुरू में जब मैं बैठा था स्टेज पर, कुर्सी पर, तो मुझे लगा कि मजमा बहुत कम है, मगर मैंने हौसले को नहीं तोड़ा, अपना हौसला टूटने, चुकी हुजूर गौसे आजम की तारीख मेरे सामने है। हुजूर गौसे आजम फरमाते, जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे सामने 2 से 3 लोग थे, और कई दिनों तक 2 से 3 ही लोग रहे। मैंने हौसला नहीं तोड़ा और मैं तकरीर अपनी जारी रखा। धीरे धीरे लोग आते गए, सुभान अल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। धीरे धीरे इस कदर भीड़ इकट्ठी हो गई, मुझको ईदगाह जाना पड़ा। ईदगाह में भी जगह नहीं मिलने लगी, तो मुझे बड़े मैदान का इंतखाब करना पड़ा। इस कदर भीड़ इकट्ठी हुई कि 70,000 का मजमा मेरे सामने था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि मैं जब बोलता था, जितनी आवाज पहली सफ वालों को मिलती थी, उतनी आवाज आखिरी सफ वालों को मिलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कमाल है हुजूर गौसे आदम का, ये एहसान है हुजूर गौसे आदम का। मैं ये बोल रहा था कि अपने इमाम की कद्र कीजिए, इमाम को अपने इशारों पर मत नचाइए। रात भर बीवी का पांव दबाने वाले लोग भी आकर इमाम साहब से पूछते हैं, सुबह की नमाज में कहां थे आप? जोहर की नमाज में आपको नहीं देखा था। कभी अपनी बीवी को डराया है? कभी अपनी बीवी को डरा कर देखो। इमाम को आकर डराने की कोशिश करता है, मेरे मतलब का काम नहीं किया, इमाम को भेज दो, इमाम को भगा दो, इमाम को भगा दो। इस तरह के जुमले हमारे समाज में मिलते हैं। क्योंकि मैं चापलूसी नहीं कर सकता हूं ना, मुझे चापलूसी करने की आदत नहीं है, मुझे इसकी फिक्र भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारे अइम्मा मसाजिद ऐसे हैं जो हक बयानी के तौर पर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास इमाम हुसैन का कैरेक्टर है, हुजूर गौसे आजम का मिशन है। मैं क्यों सदर सेक्रेटरी के दबाव में रहूंगा? सदर जो 15 लोगों को बिरयानी खिलाकर सदर बनता है, सेक्रेटरी जो 25 लोगों का ठंडा पिलाकर सेक्रेटरी बनता है, खजांची जो 25 लोगों को चाय पिलाकर खजांची बनता है। तुमने बिरयानी खिलाई तब ये पोस्ट मिला, तुमने चाय पिलाई तब ये पोस्ट मिला, तुमने ठंडा पिलाया तब ये पोस्ट तुम्हारे पास आया। मगर जो इमाम होता है वो ठंडा पिलाकर इमाम नहीं बनता है, बिरयानी खिलाकर इमाम नहीं बनता है, किसी को चाय पिलाकर नहीं, मुस्तफा का इल्म अपने सीने में दाखिल करता है, तब वो इमामत के लायक हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अपने समाज में मैं कहता हूं, आज जो जनरेशन है हमारा, इस माहौल में अगर हम जी रहे हैं तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो कहां जाएगा? हमारे बच्चे कितने संगीन हो जाएंगे, हमारे बच्चों की फिर तो वो इमाम को इमाम समझेगा ही नहीं ना।
ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے نا، امام کی قدر کرنی چاہیے. جو امام ہوتا ہے وہ سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہوتا ہے. آپ کو پتا نہیں ہے شاید، آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں نبی کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، اور امام آپ کا وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے قدر کیجئے، عزت کیجئے. ہم نے دیکھا ہے دلی کے سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دلی کے جامع مسجد. سن رہے ہیں آپ؟ بولو کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف نعت خواں کو ہی انعام دینا چاہیے؟ جب شاعر نعت پڑھتے ہیں تو لوگ پیسے ہوا میں اڑاتے ہیں. مقرر کو انعام نہیں دینا چاہیے. کس نے کہا یہ؟ اب آپ کہیے گا میں سیٹنگ کر رہا ہوں. نہیں، یہ بات بولنی تو چاہیے گی نا، کوئی تو بولے گا. ہمارے سماج کی اصلاح کرنی چاہیے نا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر اسٹیج پہ ایسے بازارو لوگ آ گئے آج کی تاریخ میں، جس نے مدرسے میں قدم نہیں رکھا ہے وہ اسٹیج پر آ کر نعت پڑھ رہا ہے، اور اس پر پبلک پیسے اڑا رہی ہے. اور ایک عالم جو 15 سال مدرسے میں بیٹھ کر جس نے بخاری پڑھی، ترمذی پڑھی، مسلم شریف پڑھی، جلالین پڑھی، تفسیر ابو سعود پڑھا، اتنی ساری کتابوں کو پڑھ کر وہ عالم بنا، یہاں پہ بیٹھ کر کے وہ مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہے. پبلک جاہل کو پیسے دیتی ہے مگر عالم کو پیسے نہیں دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو شاعر بنانا چاہ رہے ہیں، عالم نہیں بنانا چاہتے. میں کہتا ہوں مجاہد ملت فرماتے ہیں عالموں کو پیسے دو. عالموں کو پیسے دو گے تو یہ گارنٹی ہے وہ پیسہ تاش کے پتوں میں نہیں جائے گا، شراب کی بھٹیوں میں نہیں جائے گا. اس پیسے سے یا تو وہ کتاب خرید کر اس کا مطالعہ کرے گا یا پھر کھائے گا، اس سے انرجی آئے گی. کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو جو ثواب خدا اسے دے گا تمہیں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر یہ بولے گا کون؟ کسی کو تو بولنا ہوگا نا. امام صاحب نے بولو ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. امام صاحب نے، آپ نے جانور خریدا بقرعید کے موقع سے، امام صاحب نے آپ کی مدد کی، آپ کے اوپر مہربانی کی. امام صاحب گئے قربانی کی. آپ نے کہا کہ امام صاحب ملتے ہیں، مگر سال گزر گئے امام صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ایسے سماج میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، مگر یہ بات بولے گا کون؟ یہ بات تو کسی کو بولنا پڑے گا نا. نہیں بولیں گے تو ہماری عوام کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے سماج کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر بولنے سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ بعد میں آدمی شاعر بنے چاہے مقرر بنے، مگر سب سے پہلے وہ عالم بنے مصطفیٰ کے علم کا. زور سے بولیے، وہ عالم سب سے پہلے بنے. ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو اسٹیج پر دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا باپ اس کا پروگرام بک کرتا ہے اور اس کا باپ اس کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے. اس بیوقوف کو پہلے اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہیے تھا، اس کو عالم بنانا چاہیے تھا، تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی کہ عالم بناؤ اپنے بچوں کو. لوگ شاعر کو کم عالم کو پیسے دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم بناتے تو اس کے لیے دنیا بھی اور آخرت دونوں اجالا بن جاتی، دونوں میں تابندگی آتی. اس کا احساس ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ وقت بہت کم ہے، 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو سمیٹ رہا. ایک بار زور سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیے یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ. سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ. بیٹھیے بھائی میرے، بیٹھیے. میں جب سے کرسی پر بیٹھا ہوں تب سے یہ اٹھک بیٹھک کا ماحول دیکھ رہا ہوں میں، اور سب سے زیادہ اریٹیٹ میں انہی چیزوں سے ہوتا ہوں. تقریر جب ہو تو انسان کو بغور سننا چاہیے، کہ پتہ نہیں کوئی ایسی بات میں بول کر نکل جاؤں جس کا سننا آپ کے لیے ضروری تھا، آپ وہ مس کر دیں گے. خطاب بہت زیادہ ضروری ہے. آج کی تاریخ میں بہت سارے جلسے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ایک جلسے میں 4-4 5-5 شاعر ہوتے ہیں، خطیب ایک ہوتا ہے. مگر آج سے 50 سال پیچھے کا جلسہ دیکھیے تو 4-4 5-5 خطبہ ہوتے تھے، ایک شاعر ہوتا تھا. رات بھر تقریریں ہوتی تھی، بیچ میں کبھی کبھی نعت خوانی ہوتی تھی. مگر اب ہمارے ذوق بدل گئے، ہمارے احساسات بدل گئے. اب ہم نے جلسوں کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھ لیا. چائے والا چائے لے کر کے تب آئے گا جب مقرر تقریر کرنے کے لیے بیٹھے گا. کیوں؟ یہ وگیاپن کا ٹائم ہے کیا؟ یہ ایڈورٹائز کا ٹائم ہے کیا؟ جس کو سب سے زیادہ ضروری تھا سننا، ہم نے اسی کو مذاق بنا لیا. یہ احساس ہماری قوم کے اندر آنا چاہیے.
ہمارے سماج میں یہ جاگروکتا آنی چاہیے. ایک بار زور سے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. دیکھیے عبد القیوم بھائی بھی مٹھائی اسی وقت لے کر کے آ رہے ہیں. تقریر ختم ہونے کے بعد یہ مٹھائی لے کر کے نہیں آ سکتے تھے. ان کو مٹھائی بھی اسی وقت لے کر کے آنی ہے. سلطان سنیے گا, سلطان شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دلی کے جامع مسجد کے متولی ہیں اور دلی کے سلطان ہیں. ادھر میری طرف کانسنٹریٹ. دلی کے جامع مسجد کے متولی ہیں, دلی کے سلطان ہیں. کوئی امام وہاں ٹکتا نہیں ہے. جو بھی امام آتا ہے 1 مہینے کے اندر اندر امام بدل جاتا ہے. ایک امام صاحب آئے, ظہر کے وقت میں ان کی پہلی ڈیوٹی, پہلی نماز ان کو پڑھانی تھی. صبح کے وقت میں ان کو بحال کیا گیا. ظہر کی نماز کے لیے اذان کہی گئی. یہ پہلی اذان اس کی امامت کے لیے. اذان ہوئی, نمازی حضرات آنے لگے, امام صاحب مسجد میں گئے, سارے مصلیین کرام آنے لگے. جیسے ہی جماعت کھڑی کرنے کا ٹائم ہوا, امام صاحب نے مؤذن کو کہا اقامت کہو, تکبیر پکارو. مؤذن بولتا ہے رک جائیے, دلی کے سلطان ابھی نہیں آئے, سلطان اورنگزیب کو آنے دیجئے. امام صاحب بولتے کس سلطان کی بات کر رہے ہو؟ یہ مسجد ہے, یہاں دلی کے سلطان کی نہیں, کائنات کے سلطان پروردگار کی چلا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولیے, زور سے بولیے, زور سے بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں دلی کے سلطان کی نہیں, کائنات کے سلطان کی چلا کرتی ہے. اقامت کہو. اقامت پکاری گئی, جماعت کھڑی ہوئی, نماز کھڑی ہو گئی. امام صاحب نے نماز پڑھائی. دوسری رکعت میں شہنشاہ اورنگزیب آ کر شریک ہوئے. نماز مکمل ہوئی, انہوں نے اپنی نماز مکمل کی. اس کے بعد شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوتے. تمام مصلیوں کی دھڑکنیں تیز ہیں, پتہ نہیں اتنے جلالی ہیں. اب تک امام ایک مہینہ نہیں ٹکتا تھا, مگر اب یہ تو لگتا ہے 1 دن بھی نہیں ٹکے گا. 5 منٹ رک جاتے تو کون سا طوفان آ جاتا, 5 منٹ رک جاتے کون سی آندھی آ جاتی. امام صاحب نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر شروع کی. آپ فرماتے ہیں اب تک امام بدلا جاتا تھا, مگر اب امام نہیں بدلا جائے گا. اب تک امام بدلا اس لیے جاتا تھا کہ وہ دلی کے سلطان سے ڈرتا تھا, مگر اب جو آیا ہے وہ دلی کے سلطان سے نہیں, کائنات کے پروردگار سے ڈرا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد. اللہ یا رسول اللہ. اب جو امام آیا ہے کون ہے ہمارا سلطان؟ وہ دبنگ کا سلمان. ہی از ناٹ. کیا سمجھتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کا نیچر خراب کر دیا, اپنے بچوں کا کردار خراب کر دیا. کون ہے تمہارا ہیرو؟ یہ بالی ووڈ کے خان کو تو اپنا ہیرو سمجھتا ہے. بالی ووڈ کا خان تمہارا ہیرو نہیں ہے. اگر کوئی خان تمہارا ہیرو ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا خان تمہارا ہیرو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کون ہے تمہارا ہیرو؟ تمہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا نا, اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تھا نا, اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے تھا نا. کون ہے تمہارا سلطان؟ وہ سلطان نہیں ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنات اور انسان کے گروہ, کہاں بھاگنا چاہتا ہے؟ میری زمین چھوڑ کر بھاگے گا, میرا آسمان چھوڑ کر بھاگے گا, جہاں جائے گا سلطان کوئی نہیں, سلطان تیرا پروردگار ہے. تمہارا پروردگار کائنات کا سب سے بڑا سلطان ہے. اللہ رب العزت کو یاد کرو. کبھی اپنے بچوں پہ پیار آتا ہے نا, کبھی چلوں 5 منٹ ہو ہے نا, بولو 5 منٹ سنیں گے. ایک بار زور سے کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور ایک بار کہیے یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. کبھی کبھی اپنے بچوں پہ بہت پیار آتا ہے نا, اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, پیشانی چومتے ہیں, گال پہ کس کرتے ہیں, ہونٹ چومتے ہیں اپنے بچوں کو. کبھی اگر یہ خیال آئے کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے, تو یہ سوچنا کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے, تو جس خدا نے میرے بیٹے کو پیدا کیا وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے 25,000 روپے کا ساؤنڈ سسٹم ضروری نہیں ہے.
اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے 15,000 کا شادی ہال ضروری نہیں ہے, اسٹیج ضروری نہیں ہے. اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے میرا بیٹا میری گود میں ہے, اپنے بیٹے کی آنکھ کو دیکھیں تو یہ سوچے جب اس کی آنکھ اتنی خوبصورت ہے تو جس نے اس آنکھ کو بنایا وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی, سنیے گا آخری بات میری. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک خاتون آئی اور وہ کہتی ہے میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے اس میں غلط کیا ہے؟ تمہارے شوہر کو 4 شادی کی اجازت ہے, قرآن نے اجازت دی ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, گنتی ہی 2 سے شروع ہوئی ہے. مثنیٰ وثلاث ورباع, گنتی ہی 2 سے شروع ہوئی ہے. یہاں 1 سے گنتی ہی نہیں ہے, 2 سے دوسری شادی کرنا چاہ رہا, غلط کیا ہے؟ نوجوان جب 2 کی شادی 3 شادی کی اجازت سنتا ہے اس کی باتیں کھل جاتی ہیں, مگر آگے جو زنجیر خدا نے لگائی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ 20 سال گزار دیے اور اس کے بعد نئی لڑکی سے پیار کیا, اس سے شادی کیا اور اپنی پرانی بیوی کو چھوڑ کر نئی بیوی کے ساتھ الگ فلیٹ میں رہتے ہیں. یہ شریعت کا قانون نہیں ہے, شریعت کا سسٹم یہ نہیں ہے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے اگر اجازت دی ہے تو انصاف کرو, انصاف اگر نہیں کر سکتے ہو تمہارے لیے ایک کافی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تمہارے لیے ایک بیوی کافی ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا غلط کیا ہے؟ تمہارا شوہر 2 شادی کرنا چاہتا ہے, اس کو خدا نے اجازت دی ہے تو میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ حضرت جنید بغدادی سے وہ خاتون کہتی ہے اگر شریعت کی زنجیر میرے پاؤں پر نہ لگی ہوتی تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کے دکھاتی کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی خوبصورت بیوی ہو اس کو دوسرا نکاح کرنا زیب دیتا ہے کیا؟ پھر آپ بتاتے. مگر شریعت مجھ کو اجازت نہیں دیتی ہے. یہ اپنی ان بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو سمجھائیں جو بازار میں زلفیں کھول کر چلتی ہیں, جو بازار میں خوبصورتی کی نمائش کرتی ہیں. حضرت امام حسین کے نام کے نعرہ لگاتے ہیں. حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا تو اپنی تمام زلفوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیا تاکہ کسی یزیدی کتے کی نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے. اسے پردہ داری کہتے ہیں. اسے ماڈرن کے بہانے پر جو آج لڑکیاں اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے, رات کے سناٹے میں ٹک ٹاک میں ویڈیو بنا کر اپنی زندگی برباد کرتی ہے, اپنے ازننگے کپڑے پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے. کس لیے؟ تاکہ ٹک ٹاک میں 2-4 لائکس مل جائیں, 2-4 فالوورز مل جائیں. اسے بتاؤ ان آواروں کے لائک کر دینے کی وجہ سے, ان آوارہ کتوں کے فالو کر دینے کی وجہ سے تو اسٹار نہیں بن جائے گی. کپڑے اتارنے کی وجہ سے خدا شہرت نہیں دیتا ہے. تم نے نہیں دیکھا کیا کرناٹکا میں مسکان نام کی ایک لڑکی جس نے کپڑے اتار کر نہیں کپڑا پہن کر خدا کے نام کا ایسا نعرہ لگایا کہ آج اللہ رب العزت نے اسے ایسی شہرت دی کہ دنیا مسکان کا چہرہ نہیں جانتی ہے مگر مسکان کا نام پوری دنیا جانتی ہے. سبحان اللہ. یہ کپڑے اتارنے کی وجہ سے نہیں, اللہ رب العزت کے نام کا نعرہ حجاب میں رہ کر لگانے کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے زندگی میں وفا کی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی گفتگو ہوگی. ہمارے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بآواز بلند توبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام